वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो टीवी की नशरियात बरकत रमज़ान और आज हमारा मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान। इस वक्त हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मौजू और ख़ूबसूरत प्रोग्राम की तरफ, जिसकी तफसील हमें बताएंगे मोहम्मद अरीब। मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं आप। अब इस वक्त जो सेगमेंट हम शुरू करने वाले हैं वो सेगमेंट बहुत खूबसूरत सेगमेंट है और उसमें मौजूद भी बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मैंने आवाज़ तुम्हें दी इस नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। और हमारे साथ ये एक ऐसा माहौल बनेगा क्योंकि यहाँ तकरीरी मुकाबले का इनेकाद हो रहा है। मुझे अपना कॉलेज का ज़माना याद आया, मैं बहुत डिबेट में हिस्सा लेती थी। ज़बरदस्त। और मैं आपको बताऊँ कि आपका जो कॉलेज का ज़माना था, मुझे नहीं पता कि उनकी उम्र में और आपकी उम्र में कितना फर्क है। बहादुर शाह जफर का ज़माना तो नहीं था बेटा, क्या हो गया? ये बिल्कुल ठीक है, मुझे इल्म है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है आप कि जिन्होंने टेलीविजन पर डिबेट की बुनियाद रखी, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को इतने सारे मुकाबले दिए, इतने सारे बच्चे उनके तैयार करता है, उनके लिखे हुए अल्फाज बोलते हैं, उनके बताए हुए स्टाइल को कॉपी करते हैं। मेरे साथ द किंग ऑफ डिबेट अगर मैं कहूँ या बादशाह कहूँ या किंग मेकर कहूँ तो वो गलत ना होगा, किंग मेकर मौजूद है। जनाब आबिद अली उमंग साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई, मैं भी आपकी फ़ैन हूँ। मैं सोचती हूँ मैं दोबारा से स्टूडेंट बन जाऊँ और आपसे कुछ सीखूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आबिद भाई याद है जी। आज का मौजू है दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मौजू है। और पहली पार्टिसिपेंट हमारे साथ शादनान असद साहिबा मौजूद है और इनका ताल्लुक है टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से, कराची से इनका ताल्लुक है। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा, नर्वस तो नहीं है? मेरी समातें आपके लफ्जों की कौन सी? इसमें मोहम्मद का मीम मारिफत खुदावंदी से हिकमत व दानाई का महताब बनकर दहर में अंधेरे के दामन को पाश पाश कर रही। दहर में आदम की पेशानी पर लिखा हुआ वाहिद गवाह हूं, वो गवाह कि जो वो गवाह कि जो वो गवाह आदम की पेशानी पर शिकन का इकलौता गवाह हूं कि वो गवाह आदम की पेशानी पर आदम की शिकन माथे पे लिखे हुए शिकन की वो कि जो हक सच को ताकि निसिया की जीनत बना देता है सदर अली वकार। कि मैं देखती हूं कि कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़े आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं बिनते हव्वा को जमी बोझ किया जाता है तो कहीं ईसा को सिले पर चढ़ाने की सदा। सदर अली वकार, कहीं खुदा की वहदानियत फकत एक मस्करा। कि ऐसे में दीने खुदावंदी की बिखरी हुई तमन्नाओं को एक गहवारा मिलता है कि आगोशे आमना में नूरे मोहम्मद नाजिल होता है। कि वो नूरे मोहम्मद कि जिसका इस्म आदम की दुआ को महराज पर पहुंचा देता है, कि जिसका इस्म की रोशनी अगर सलमान पर पढ़े तो मिन्नल अहले बैत बना देता है, बेजर को अबूजर और बिनते हव्वा को हया की मलिका बना देता है सदर अली वकार। जब रोशनी इसमें मोहम्मद का नूर, जब बिलाल अपनी जबान से गवाही देते हैं तो बिलाल की जबान में वो ताकत आ जाया करती है कि उनकी सूरज का तुलू होना अजाने बिलाल से मशरूत हो जाता है सदर अली वकार। यही नूर कि जिससे मौलाए कायनात ने खारजियों के फितने के किले को कमा किया, कि यही नूर कि जिससे मौलाए कायनात ने बीवी ज़ैनब ने दरबारे यजीद में इसी नूर से यजीदियत के मुंह पर तमाचा मारा सदर अली वकार। इसी नूर से यजीदियत को तमाचा पड़ा सदर अली वकार। जब यही नूर अब्दुल्ला बिन हुदैफा के दिल को रोशन करता है तो वो मजूसी बादशाह की सल्तनत को ठुकरा दिया करता है सदर अली वकार। हम मुमलिकत उस्मानिया के वारिस, हम
मोहम्मद के नाम लेवा जब इसमें वक्त खत्म हो गया, वक्त कलील है, बातें तवील है, और हमारे साथ एक और मुकर्रर मौजूद है, सीयर महमूद, उनका इसमें ग्रामी है और ताल्लुक उनका है कराची यूनिवर्सिटी से, कराची से ही ताल्लुक है। आ जाए। और सीयर घबराए हुए तो नहीं है? घबराए हुए हैं, सीयर आपके नाम का मतलब क्या है? दरअसल ये सीरत की जमा है सीयर, महबूब का मालिक या फिर मुसलसल इक़दाम। वाह माशाल्लाह। तैयार हैं आप? मेरी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। वक्त की हैबत और रूह परवरी का आलम क्या कहिए सदर आली वकार, कि रूए जमीन ने इससे पहले ऐसा मंजर ना देखा होगा कि चार जाने भी कुफ्र और शिर्क की अंधेर घटा का पहरा है। इब्राहीम और इस्माइल की अमानत बुतखाना बन चुकी है। रसूमो हाम की तारीकियां इतनी गहरी और स्याह के हाथों को हाथ सुझाई न दे। ऐसे गंभीर माहौल और भयानक फजा में आवाज गूंजती है कि अय्युहन नासु कुलू ला इलाहा इल्लाहु तुफलिहून। एक आवाज तने तन्हा लेकिन पुरअज़म, वो हादिए बरहक नूरे मुजस्सम नबियों के सरदार की आवाज थी कि इस आवाज की बाज़गश्त दियारे दहर में फैलना थी कि वो गलियां जो कभी माबूदाने बातिल के सामने पेशानियां झुकाती रही, आज वहदहू ला शरीक के हजूर सजदे में गिरने लगी। वो आपकी ही आमद का फैज़ था कि आपकी आमद उस अजीम शान इनकलाब की इब्तिदा रही कि जिसने तारीख़ इंसानी के सियाह पन्ने रोशन कर दिए। मगर है सदर आली वकार के वक्त के गर्दाब में हमारे कदम ऐसे डगमगाए कि फिर कभी राहे हक पर पलट कर ना आए। तो आज मैं मशरिक की इंताबा अफरंग एहसान फरामोश रूहों से ये सवाल करता हूँ कि अगर एक नज़र अपने माजी में झांक कर देखो और मुझे बताओ कि इंसानियत के जहालत की भट्टी में पिसती इंसानियत की इस्लाह किसने की? इस्मतों की लुटती हुई रिदा किसने बचाई? अरे ओ कुंद जहनो, तुम क्या जानो कि मजहबी इदारों में शख्सियत परस्ती के बजाय खुदा परस्ती का दर्ज देने वाले मेरे आका, साइंस में फितरत परस्ती के बजाय तस्खीरे फितरत का दर्ज बांटने वाले मेरे मौला, और सदर आली वकार सियासियात में बादशाहत की कालक साफ कर कर उस पर अवामी हकूक का रास्ता दिखाने वाले और हुकूमत राइज करने वाले मेरे आका और मेरे ही आका के सदर आली वकार, अगर आप चाहते हैं कि आज के दहर में फिर से इसमें मोहम्मद से उजाला किया जाए तो ज़रूरी है कि ये कौम अपने माजी में देखे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक इस्म को अपनाए कि वो कमाले हक के मोहम्मदी हर एक चश्मे करम रही, सरे हश्र नाराए उम्मती बलागल्लुल आबे कमालही बलागल्लुल आबे कमालही। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, हमारे साथ सीयर महमूद मौजूद थे। इसके बाद हमारे साथ मौजूद है खुज़ैमा कासिम, जामिया अंसारी से उनका ताल्लुक है, और खुज़ैमा कासिम जल्दी से आ जाए। और आपने भी घबराना नहीं है और आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। का भी मतलब पता करना है। हाँ जी, आप पूछना चाहती हैं आपके नाम का माने क्या है, क्या मतलब आता है? माशाल्लाह। वाह माशाल्लाह। तैयार है? मेरी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। इसमें मोहम्मद ऐन नूर है सदर आली वकार, कि जिसके मीम से फूटती किरणें कारवाने आलम को मोहब्बत से आशना कराती है, कि जिसकी है बनी नोए आदम के लिए हुर्रियत का पैगाम है, जिसकी मीम मारिफत खुदावंदी की मंजिलों को तय कराती है, और जिसकी दाल से इस दुनिया की तकमील होती है। इसमें मोहम्मद उजाले का मंबा है सदर आली वकार, तभी तो खल्लाक़े आलम ने उसे अर्शे आज़म की जीनत बनाया। वो इसमें मोहम्मद जिससे सिद्दीक़े अकबर ने उजाला किया तो बाबुल, मिस्र और दिमश्क रोशन हुए। फारूक आजम ने उजाला किया तो इस्कंदरिया और दजला रोशन हुए,
اور عثمان غنی نے جب اس سے روشنی مستعار لی تو آذربائیجان اور افریقہ کے بیشتر علاقے حتیٰ کہ مراکش تک اسلام کے زیر نگی آیا، اور امیر معاویہ کی قیادت میں بحری بیڑے کے ذریعے اس میں محمد کا اجالا قبرص تک جا پہنچا، اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے خارجیوں کے فتنے کا قلع کما کیا، اور نہروان کے مقام پر اس میں محمد کی کرنیں دہر میں اجالا کرنے لگی کہ دشمنان دین کو حق کہنے والا کر دیا، پست فطرت اجمیوں کو کس نے بالا کر دیا، جائیے صدقے نبی پاک کے اصحاب کے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیا۔ اس میں محمد کا اجالا غلامان محمد کا کفن تک میلا نہیں ہونے دیتا کہ صدر علی وقار غلام محمد صلاح الدین ایوبی اجالا فتح بیت المقدس، غلام محمد محمد بن فاتح اجالا فتح قسطنطنیہ، غلام محمد مجدد الف ثانی، غلام محمد مجدد الف ثانی اجالا دین اکبری کا خاتمہ، غلام محمد احمد شاہ نورانی اجالا ختم نبوت کا تحفظ، غلام محمد ملا عمر اجالا اسلامی امارت، غلامان محمد لبیک یا رسول اللہ کے گونجتے نعرے، اور اجالا ناموس رسالت کا تحفظ ہو تو بجا ہے کہ آسمان کو چیرتے یہ نعرے، بے باک غیرت مسلم کو یہ درس دیتی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرامی، میرے ساتھ آخری شریک مقابلہ جناب کامران زبیر صاحب موجود ہیں، بحریہ کالج سے ان کا تعلق ہے، شہر کراچی سے تعلق ہے، اور یہاں پر آ رہے ہیں روشن کی طرف۔ تیار ہیں آپ؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر۔ اس میں محمد سراپا نور ہے صدر علی وقار، اور نوری اجالے کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب کائنات پر ابلیسی اندھیروں کا قبضہ ہو۔ وہ منظر دیکھیں کہ جب مدائن شہر کے سفید محلات کے درمیان زرتشت پیشوا آگ کا الاؤ جلا کر 500 سال سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا اس آگ کی برکت سے اجالے میں ہے، لیکن جناب والا وہ ناہنجار یہ نہیں جانتے یا نہیں مانتے کہ یہ اجالا نہیں بلکہ اندھیرا ہے، کیونکہ اس اندھیرے میں کیسر روم کا لشکر سینکڑوں افریقیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح غلام بنا کر لے جاتا ہے۔ ہندوستان ہے کہ اشوکا کی بربریت سے نکلا نہیں ہے، عرب لوگ خوددار ہیں مگر بیٹے جننے اور کثرت دولت پر فخر کرتے ہیں، عیسائی احکامات انجیل کو گھما چکے ہیں، اور ہیکل سلیمانی میں بیٹھے یہودی اپنے روم میں عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا چکے ہیں۔ اس دور میں کہ جب سب انسان دربار ابلیس میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، وہ خدا اپنے آخری پیغمبر پیکر اخلاص و وفا محمد مجتبیٰ کو زمین پر اتار دیتا ہے، ابلیس کے سارے ارادے مٹی میں ملا دیتا ہے، طائف والے اطاعت قبول کرتے ہیں، یمن کے قبیلے تسلیم خم کرتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، گلیوں میں شور ہوتا ہے کہ آج تو محمد بدلہ لے گا، لیکن وہ سرور کائنات رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جاؤ آج خون نہیں بہے گا، جاؤ تمہارے لیے معافی ہے۔ پھر کیا تھا، جانی دشمن سرداران مکہ ابو سفیان ابن حرب اور اکرمہ بن ابی جہل اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ صدر علی وقار اس میں محمد سے دہر میں اجالا کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کی قبر پر نوحہ ماضی میں سوئے ہوئے مسلم کو جاگنا ہوگا اور اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی، جیسے کہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب نے سلطنت روم اور ساسانی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد تاریخ میں پہلی بار رعایا کو مکمل مذہبی آزادی دے کر جدید معاشرے کی بنیاد رکھی اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیا۔ پہلی صلیبی جنگ پر پوپ اربن ثانی نے اہل یورپ سے کہا کہ سلطان علیہ پر سلام محمدی ہے، وہ ہارا پھر لڑے گا، پھر ہارا پھر لڑے گا، حتیٰ کہ وہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے یہودی ہونے کے باوجود اپنی کتاب دا 100 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی پر اثر ترین شخصیت قرار دے کر ذات مسلم سے کہا کہ یہ وہ نام ہے جو مہتاب سے زیادہ روشن ہے، سو جا اے مسلم دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سو پھر اٹھ اے مسلم کہ غیر فطری کمیونزم اور سودی کیپٹلزم کے درمیان پستے انسانوں کو اسلامی نظام
معیشت دے کر دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ دنیا کو لبرلزم اور کنزرویٹزم کی چپکلش سے نکال کر آزادی اور آوارگی کا فرق ذات محمدی سے بتا کر دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر بے حیائی پھیلانے کے بجائے یوم حیا منا کر دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور اس رمضان خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کر اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کیونکہ ہم تاب ابد تغیر و سعی کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ عابد بھائی، جو بچے تقریر کر رہے ہیں ان کو اپنی اردو پہ ذرا سا میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے، جیسے اور ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے نا۔ کچھ ایسے لفظ ہیں اگر یہ لوگ جو یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بہت زیادہ رٹا لگایا ہوا ہے، لیکن اگر اپنے لفظ جو اردو کے لفظ ہیں ان کی طرف اگر توجہ دیں تو بہت اچھا۔ عابد بھائی، جی جی عابد بھائی، عابد بھائی، ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ جی ناظرین السلام علیکم، پھر آپ ہماری سحری نشریات میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ میٹرو کی اسپیشل سحری نشریات ہے۔ ہماری کوشش ہے آپ کے گھروں کے لیے بہت دعاؤں کی، بہت رحمتوں کی، بہت برکتوں کی۔ کوشش کیجئے کہ روزے رکھیے، روزہ آپ کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے، آپ کے گھر میں برکتیں دیتا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو اپنی زکوٰۃ سے، اپنی خیرات سے مستفیض کریں، بہت ساری ان چیزوں کا خیال کریں۔ یہ مہینہ ایک ریہرسل، ایک پریکٹس ہوتی ہے آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی ہر چیز کو دوبارہ سے صاف ستھرا کرنے کے لیے۔ ہم لوگ پورے سال میں بہت سارا بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اب ہمارا ایسا وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، غلطیاں معافی کروائیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، جو چلے گئے ان کی بخشش کی دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ فضول باتیں، خواتین اسپیشلی، میں خاتون ہوں مجھے احساس ہوتا ہے، عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں۔ روزہ رکھیں، عبادت کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، غلط بات، کیونکہ آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کی محنت ختم ہو جاتی ہے اگر فون پہ آپ کسی کو بولتی ہیں ارے اسے تو میٹھا پکانا نہیں آتا، آپ کی بات، ساری عبادت، سارا روزہ خراب۔ تو پلیز روزے کا احترام بھی کریں اور روزے کی عزت کریں۔ تو اب کیا ہوا؟ ایک آخری تقریر، ایک اعزازی تقریر ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اعزازی تقریر بھی آپ کو؟ اعزازی تقریر ہے، اور عابد بھائی کا حکم تھا کہ آپ نے بہت سارے مقرروں کو انڈلج کرنا ہے، اور خاصا خواہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہماری پوری ٹیم مل کر جو بچے اچھا بولتے ہیں اور جو جونیئر مقرر ہیں جو اپنے خیرات تخلیقات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہو۔ میرے ساتھ اس وقت جامعہ علی المرتضیٰ سے مطیع الرحمان صاحب موجود ہیں۔ مطیع جلدی سے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ؟ مطیع آپ کے نام کا بھی مطلب بتاؤ ہمیں۔ مطیع نام کا مطلب بتائیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا۔ ماشاءاللہ۔ پتہ ہے میں یہ کیوں پوچھتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنے نام کا مطلب، اور ہر بندے کو نام کا مطلب آنا چاہیے۔ ماں باپ جب بچے کا نام رکھے نا تو اس کا مطلب ضرور ہو، کیونکہ بغیر مطلب کے نام نہیں رکھیے، بچے کو احساس ہو اور بچہ اس جذبے سے اس نام کی عزت اور قدر کرے۔ آپ بہت ذہین بچے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چلو بھائی، واہ، اور موضوع ہے ان کا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تیار ہے؟ میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی۔ سبحان۔ ہیرا اور قوم کے درمیان جڑنے والا رشتہ در حقیقت خالق اور مخلوق کے درمیان جڑنے والا رشتہ ہے صدر علی وقار۔ انسانیت اشرف المخلوقات کے تخت سے اتر کر اسفل السافلین کی سی زندگی بسر کر رہی تھی، رحمت خداوندی کے طفیل ذات مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی کہ جنہوں نے پسیوں میں گرتی اس انسانیت کا رشتہ پھر سے خداوند لم یزل سے جوڑ دیا، کہ جب انسانوں کی زندگی شرک کی وجہ سے اوہام و خیالات میں گزر رہی تھی، جس کے نتیجے میں انسان نفسیاتی اضطراب اور بے قراری جیسی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا تھا، تو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی نے الا لہ الخلق والامر کا درس دے کر انسانیت کو ذہنی غلامی اور اضطراب سے آزاد کروایا، کہ جب وحدت اور مساوات انسانی کا تصور خواب و خیال بن چکا تھا، تو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی نے ان ربکم وحدن وان اباکم وحدن فرما کر وحدت بشریت اور وحدت ربوبیت کے فلسفے کو اجاگر کیا،
اور انسانی مساوات کی بنیاد رکھی کہ صدر علی وقار جب معاشرے کا ہر فرد اپنے ماتحت کو غلام سمجھنے لگا تو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی نے غلامیت کے تمام دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ کھولے رکھنے کی اجازت دی اور اس غلامیت سے نکلنے کے لیے کفارہ یمین اور کفارہ قتل کی ادائیگی کے ساتھ اور کئی راہیں اس غلامیت سے نکالنے کے لیے کھول دی. الغرض صدر علی وقار کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی نے دنیا کو ایک ایسا نسخہ کیمیا عطا کیا کہ جو مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اس میں تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کے وہ اصول فطرت بیان کیے گئے کہ جن پر چل کر مکہ سے کیسر تک اور کسرا سے ایران تک کے تمام ظلمت کدے روشن ہو گئے کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. معاشی و معاشرتی اور سیاسی و اخلاقی مسائل کا تمام طرح کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں مضمر ہے کہ آج اگر دنیا غربت کا خاتمہ چاہتی ہے تو IMF جیسے سودی اداروں کے قیام کے بجائے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی کے عطا کردہ نظام وقف اور نظام زکوٰۃ کو اپنانا ہوگا کہ آج اگر دنیا درپیش مسائل کا حل چاہتی ہے تو اشتراکی اور سرمایہ داران نظام کو پس پش ڈال کر اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی کے عطا کردہ نظام حیات کو اپنانا ہوگا اور مغرب سے قانون کی بھیک مانگنے کی بجائے در رسول پہ حاضری تو نہیں ہوگی کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخو تاریخ ہے زندگی یا نبی. تلخو تاریخ ہے زندگی یا نبی. ابا کہتے ہیں لو لا کلمہ خلقت الدنیا. حضور اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ بنتی. عابد بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں ماشاءاللہ ہماری آنے والی نسل ہم سے زیادہ باصلاحیت ہے ماشاءاللہ اور ہم سے زیادہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ پاکستان کو ہم سے بہتر چلا انشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت مختصراً بیٹا آپ لوگوں کے ریزلٹس میرے خیال میں شاید بہت بڑا فرق نہیں ہے. میں 2-3 باتیں صرف کرتا چلوں خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے. میرا بیٹا آپ نے جس طرح کہا خدا کے واسطے اور میں فرق رکھو. اگر اور کا فرق نہیں ہوگا تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ اینڈ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا کارنر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ 4 سائڈز کی بات کر رہے ہو یا اینڈ کی بات کر رہے ہو اور کی بات کر رہے ہو. میں نے انگریزی سے اس لیے وضاحت کی تاکہ پتہ چل سکے کہ اور میں فرق ہے. اسی طرح دوسری بات میرا بیٹا جب آپ نے اگر موضوع پر غور کریں تو موضوع واضح طور پر آپ سے کہتا ہے کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یعنی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے آنے والے بچے مستقبل کی تصویر پیش کریں گے، مجھے یہ بتائیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم کس طرح اپنائیں، دنیا کے کس کونے کو روشن کریں، کس طرح روشن کریں. رسالت مآب نے اپنی سیرت میں سب کچھ دیا. اب ٹاپک کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہم کس طرح اس کو دنیا میں نافذ العمل بنائیں. یہ تھی کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. مجھے احساس ہوا کہ ہمارے چاروں بچوں میں جو چوتھا ہمارا اسپیکر تھا اس نے کچھ 45 سیکنڈ اس پر ضرور لیے، لیکن زیادہ تر بچوں نے ماضی کے واقعات ہمارے سامنے پیش کیے. بہرحال کانٹینٹ زیادہ بہتر پیش کیا جا سکتا تھا اور مجھے امید ہے کہ میرے ان ریمارکس کے بعد آنے والے بچے اس موضوع کو آنے والے موضوعات کو بہتر طور پر سمجھ کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. میں صرف اتنا کہوں گا بیٹا کہ سے بتائیں گے یا پہلے سے بتائیں گے؟ سیکنڈ فرسٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بچے کوالیفائی کریں گے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے اور ہمارے پاس آج 29, 30 اور 31 مارکس ہیں. صرف ایک جملے کی آپ کی اجازت سے یہاں پر اگر اجازت تو عابد بھائی کے بارے میں پوچھو کہ 0.5 کا فرق ہے لیکن ایک مارک کا فرق ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں شاہ زنان کے لیے ضرور کہنا چاہوں گا میرا بیٹا خاصی دیر جب آپ راکسٹم کے اوپر رہے تو اس کی وجہ سے وہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے پریشر کی وجہ سے آپ نے خاصا بیچ میں گیپ کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، نہ یہ پہلا مقابلہ ہے نہ یہ آخری مقابلہ ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں آپ ایک فاتح کے طور پر آئیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کیمرے کا پریشر نہیں ہونا چاہیے. اپنا 100% دیں. بیسٹ آف لک فار نیکسٹ ٹائم. آج کی سیکنڈ پوزیشن 1 مارک ڈفرنس ہے ہمارے پاس. خدا کے واسطے جب کبھی بھی کوئی آخری شعر پڑھیں تو اس کو
کوشش کیجئے کہ وہ بہتر طور پر ادا ہو. سیر محمد آپ دوسری پوزیشن کے ساتھ آج کے سیکنڈ کوالیفائر ہیں جو سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آپ نے کوالیفائی کیا. اپنے لیے تو تالیاں بجا دو خدا کے واسطے. اچھا خزیمہ تھوڑا سا وقت کم لیا آپ نے اور تھوڑا سا ہم نے محسوس کیا کہ آپ کے مارکس تلفظ اور فیکٹس اینڈ فگر کی وجہ سے تھوڑے سے کم ہوئے, لیکن آپ کا وہ بہت اچھا پورشن تھا جب آپ نے کہا کہ ایک حصہ ہم نے اس طرح سے اس کو روشن کیا, دوسرا حصہ اس طرح سے روشن کیا. بیسٹ آف لک فار نیکسٹ ٹائم. آج کی پہلی پوزیشن آپ کے 45 سیکنڈ نے آپ کو آج کا فاتح بنایا. آپ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 45 سیکنڈ نہیں, یہ 3 منٹ کی تقریر اسی موضوع پر ہونی چاہیے تھی, لیکن آج کے فاتح آپ کا تعلق آئی تھنک بحریہ NORE 1 سے کامران زبیر. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ وہاں پہ ملاقات ہوگی. جس طرح مقرری یہاں پر آ کے بولے بہت زبردست بولے, کوئی ایسی بات نہیں. گرتے ہیں شاید سواری میدان جنگ میں تو کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. اور ہم عابد بھائی کا بہت شکریہ ادا کریں گے, آپ تشریف لائے اور اس محفل کو اتنی رونق. آپ کی بہت محبت ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور ایسے ہی آپ جیسے لوگ اگر رہنمائی کرتے رہے تو ہمارے بچوں میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ اپنی غلطیاں نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بچے جب ہمارے اپنے تیاری کریں تو وہ اس کو لفظ بلفظ اگر سمجھ لیں گے تو زیادہ بہتر تیاری کر سکیں گے. اور انشاءاللہ یہ پروگرام جس طرح میٹرو نے شروع کیا انشاءاللہ دن بدن جو ہے یہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. واہ زبردست زبردست زبردست. اب کیا پروگرام ہے بھائی آپا ہمارا ہے کچن کا سیگمنٹ, میں جا رہا ہوں کچن کی طرف, اور اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتی ہیں تو بہت زبردست. میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھتی ہوں, آپ یہاں سے بیٹھ کر دیکھیں. ناظرین گرامی میں جا رہا ہوں کچن کی طرف, اور کچن میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیف موجود ہے. جی ساتھ چلتے رہیے آپا. بالکل بالکل بات. اچھا واہ زبردست زبردست زبردست. بھائی واہ, میں آ جاؤں, اجازت ہے؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کے آئی ہے یا جاگی رہی رات میں؟ نہیں جاگی رہی. جاگی رہی ہے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کیا بنا رہی ہیں, کیا کیا سوچا ہے؟ کڑی بنا رہی ہیں. اچھا کڑی پکوڑے. کڑی پکوڑے بنانے میں آپ بناتی ہیں, آپ گھر میں کوکنگ میں کرتی ہیں؟ بہت کھانے بنانے مجھے بہت اچھے آتے ہیں. یہ پتہ ہے کیا یہ کڑی کیوں بنا رہی ہے؟ کیوں بنا رہی یہ ابھی پکوڑوں میں ڈالیں گی پھر شام کو رکھ لیں گی. صحیح کہا ہے انہوں نے. یار ان سے بات بھی تو کرو نا, جاگی ہوئی ہے بیچاری. کیا ہوتا ہے مطلب ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. آپا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ. یہ بتائیں نا پکوڑے آپ بتائیں کیا ہے, یہ سب پکوڑے ہیں, کڑی کڑی دہی ہے. اچھا یہ لال والی مرچیں یہ تڑکا لگانے کے لیے ہے, یہ زیرہ ہے. یہ تڑکا لگانے کے لیے آپا ہے ہمارے پاس. نہیں اس کی ریسیپی پوچھ لو. ریسیپی کیا ہے, کیا کیا چیزیں اس میں ڈلتی ہیں, اس میں دہی, اس میں گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے, اور جتنا زیادہ دیر پکتا ہے اتنا زیادہ یعنی کہ بہترین ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے. آپ کیا شوق سے کھاتی ہیں, آپ کڑی کھاتی ہیں؟ کڑی میں بہت شوق سے کھاتی ہوں, میں چائنیز کھانے بہت شوق سے. اچھا ایک تو وہ زیادہ شبات آتی ہے ویسے آپا, ہے نا. نہیں ناک اچھی ہے میری. میں پتہ ہے کہ اس لیے کھاتی ہوں, اس میں مسالے کم ہوتے ہیں. اچھا اس لیے, اور جلدی بن جاتے ہیں. اس میں بھی مسالے کم ہی ڈالیں آپ, مسالے کم ڈالیں نا. جی ہاں مسالے کم. دور رہو تم, ان کے پاس لال مرچیں بھی ہیں. نہیں مجھے لال مرچ جو ہے وہ کہہ رہا میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں بنتی کتنی دیر میں ہے. تو آپ ان سے بات کریں نا. نہیں بنتی تو جلدی بھی دیر بھی, جتنا ٹائم آپ لگانا چاہیں لگ سکتا ہے. اچھا ہاں, جتنا کڑی تو رات بھر بھی پکاؤ تو رات بھر بھی پک سکتا ہے. کڑی تو جتنا یعنی کہ آپ دیر تک اس کو پکائیں گے نا اتنا ہی ٹیسٹ اس کا اچھا. چلیں آپ ایسا کریں, کڑی بنائیں, اتنی دیر میں ہم ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو میرا خیال کڑی بن جائے. کڑی کو ٹائم نہیں لگتا ہے, صرف پکوڑوں کو ٹائم لگتا ہے نا. چلیں ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت ساری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہوگا, لیکن آپ پلیز اگر ادھر آئیں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا بریک برداشت کریں, واپس آ رہے ہیں.